अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बड़ा अहम कदम उठाने का फ़ैसला किया है। PTI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देने का फ़ैसला किया गया है और इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की जानिब से एक बिल आज सूबाई असम्बली में लाए जाने का इम्कान है, जिसके तहत पुलिस से कुछ इख्तियारात वापस सूबाई हुकूमत को दिलवाए जाएंगे। ये क्या मामला है और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर देने की कोशिश कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को रोकने की कोशिश कर रही है और साथ ही वफाकी हुकूमत को भी एक तरह से उसका भी रास्ता बंद करने की कोशिश इस बिल के ज़रिए की जाएगी। इस बिल में क्या है, कौन से इख्तियारात पुलिस से वापस लेकर अवामी हुकूमत को देने का फ़ैसला किया गया है और दीगर सूबों में इस हवाले से क्या मामला चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से एक बार फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं। इसी हवाले से वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो इंतहाई अहम इक़दामात भी सामने आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ग़ालिबन 2017 में पुलिस इस्लाहात के हवाले से एक कानून बनाया गया था और उस कानून में पुलिस को सियासी असर व रसूख से पाक करते हुए, उसको सियासी असर व रसूख से बाहर निकालते हुए, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पर, महकमे के तौर पर पुलिस में ये इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई गई थी, जिसके तहत पुलिस के अफसरान को ही ये इख्तियार दिया गया था कि वो पुलिस के जो दीगर अफसरान हैं, उनके मतहत अफसरान, उनका तबादला वो खुद कर सकेंगे, उसमें सूबाई हुकूमत की कोई मदाखलत नहीं होगी। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही, हमने इन तमाम इस्लाहात का इसके जो नताइज थे वो हमने देखे, वो इंतहाई हौसला अफजा थे। और आपको याद होगा कि PTI की हुकूमत में नासिर दुरानी एक साबिक IG भी रहे हैं, उनको भी इस हवाले से ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। पंजाब में भी कोशिश की गई थी, लेकिन पंजाब में कुछ ऐसे मसाइल सामने आए जिसकी वजह से नासिर दुरानी उस वक्त इस्लाहात कमेटी से वो अलग हो गए थे। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में जब ये इस्लाहात लाई गई, कानून बनाया गया, उसमें पुलिस को इख्तियारात दिए गए, सियासी असर व रसूख से उनको जो है वो निकाला गया ताकि वो अपना आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार तरीके से अपने मामलात चला सकें, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में उनको किसी किस्म की सियासी कुफ्तों के दबाव का सामना न करना पड़े। मनपसंद अफसरान जो MPAs और MNAs अपने अपने हलकों में लगवाते थे, उसका सिलसिला रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर हमने देखा कि रजीम चेंज हुई। उस रजीम चेंज के बाद हालात ये बने कि अब खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला है वो DPO को कोई हुक्म देता है तो वो आगे से DPO जो है वो वज़ीर आला का हुक्म नहीं मानते। फिर आपको याद होगा कि मई 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ब्यूरोक्रेसी के तकर्रर, तबादलों और उनकी प्रमोशंस के हवाले से जो तस्दीक का अमल होता है, वेटिंग एजेंसी का जो किरदार था वो IB से लेकर वो ISI के हवाले किया गया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का जो माहौल था पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने देखा। और क्योंकि जो पुलिस के ये CSS वाले अफसरान होते हैं ये भी ब्यूरोक्रेसी की डोमेन में ही आते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो तकरीबन एक तरह से मुअत्तल हो चुकी थी। वज़ीर आला अहकामात जारी करते थे, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता था। अभी हाल ही में देखें जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गुमशुदगी या उनको हब्से बेजा में रखने की खबरें सामने आई थी, तो उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो DPO के पास गए थे और DPO से उन्होंने जो है वो गाड़ी फराहम करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन DPO की जानिब से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि मैं इस हवाले से आपकी मदद नहीं कर सकता। तो किसके दबाव में थे DPO? ये मेरे ख्याल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें जो हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त जो लोग ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं, जो घरों पर छापे मारने में जो है वो अहकामात, गैर कानूनी अहकामात जारी करते हैं कि पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी नहीं होते, घरों में दाखिल हो जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लूट मार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे अगर देखा जाए तो पुलिस के हालात काफ़ी बेहतर थे। पंजाब में हमने देखा कि एक ऐसा माहौल बनाया गया कि बच्चियों के जहेज़ तक लूटे गए, घरों के अंदर से तलाई जेवरात, नकदी जो मिलती थी वो लूटी गई, घरों का सामान तोड़ा गया, तोड़ फोड़ की गई, इसके अलावा घरों का सामान उठाकर साथ भी लेके गए। तो ये इस तरह के हालात हमने पंजाब के अंदर जो देखे वो इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी नहीं होता, घर में मर्द नहीं होते, सिर्फ औरतें होती हैं और पुलिस
کے ساتھ خواتین جو پولیس اہلکار ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ نہیں ہوتی ہیں، اور مرد حضرات دروازے توڑ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، کوئی احکامات جاری ہوں تو پولیس اس کو خاطر میں نہیں لاتی، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو اتنی خود سری پولیس کے اندر آئی ہے، یہ جو قانون سے بالاتر ہو کر یا قانون کے خلاف ایک باغیانہ قسم کی سوچ پولیس کے محکمے میں پیدا ہو رہی ہے، یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پولیس کی ساکھ عوام کی نظروں میں اتنی تیزی کے ساتھ شاید گزشتہ 74 سال میں نہیں ہوئی تھی جتنی گزشتہ 2-2.5 سال کے اندر یہ ساکھ جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ جب علی امین گنڈاپور کو پہلی بار حبس بجا میں رکھا گیا، پھر وہ پشاور پہنچے اور پشاور میں وکلا تنظیموں کا ایک سیمینار تھا، وہاں پر وہ آئے تھے اور وہاں آ کر انہوں نے کچھ باتیں کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے خلاف ایک ہی شہر کے اندر 1 گھنٹے کے اندر 7 مقدمات بن جاتے ہیں، میں پولیس کو وہ مقدمات ختم کرنے کے لیے کہتا ہوں، قانون کے مطابق ختم کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میری بات جو ہے وہ ہوا میں اڑا دی جاتی ہے، وزیر اعلیٰ کے احکامات کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پولیس کی جانب سے شدید مسائل کا سامنا تھا۔ تقرر و تبادلے بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ قانون ایسا موجود تھا، لیکن اب کے پی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قانون میں کچھ مجوزہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی، اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے جو ہے وہ ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو ترامیم ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ پولیس کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ ترمیم کرنے کی، اس میں کچھ جو ہے وہ اختیارات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ترمیم ہوگی اس قانون میں جس کے تحت پولیس سے یہ اختیارات واپس لیے جائیں گے، اور اس ایکٹ کے تحت جب یہ بنا تھا تو اس میں یہ شامل تھا کہ پولیس ایکٹ میں اعلیٰ افسران کے تبادلوں کا اختیار واپس لینے کی جو ہے وہ تجویز دی گئی، یعنی پولیس کے اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلے کا اختیار پہلے پولیس کے ہی محکمے کے پاس تھا، آئی جی یا اس طرح کے جو دیگر اعلیٰ افسران تھے وہ تقرر و تبادلے کرتے تھے، لیکن اب یہ اختیار واپس صوبائی حکومت کو دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح صوبائی حکومت بظاہر وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے جو ہے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب پی ٹی ایم کا وہ جرگہ ہو رہا تھا، احتجاج ہو رہا، تو وہاں پر بھی پولیس کی جانب سے براہ راست آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، اس پر بھی خیبر پختونخوا حکومت پر شدید تنقید ہوئی تھی کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اپنی مظلومیت کا رونر ہوتی ہے، دوسری جانب انہی کے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پی ٹی ایم کے شرکاء کے اوپر احتجاج کرنے پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں، ربڑ بلٹس فائر کی جاتی ہیں، تو اس پر بہت زیادہ مزاحمت ہوئی تھی۔ پھر بنو میں ایک واقعہ ہوا تھا گزشتہ دنوں، اس پر بھی کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ایک عام جو پاکستانی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ پولیس کا قانون کیا ہے، اس کے تحت اختیارات پولیس کے پاس ہیں، صوبائی حکومت کے پاس ہیں، یا پولیس کو ایکٹیویٹ کون کرتا ہے۔ چیف سیکرٹری کے ذریعے اگر دیکھا جائے تو وفاق اور اسٹیبلشمنٹ صوبے کے اندر ایک متوازی جو نظام حکومت ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وزیر اعلیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو لوپ میں نہیں لیا جاتا، اور وفاقی حکومت چیف سیکرٹری کے ذریعے پورے صوبے کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی گورنر راج نہیں لگایا جا رہا، لیکن گورنر راج کی طرح ہی وزیر اعلیٰ کو ایک طرح سے غیر مؤثر، اس کے اتھارٹی کو غیر مؤثر کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کے ذریعے صوبہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پولیس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ایسے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جب گزشتہ دنوں پی ٹی ایم کے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا، ان پر پولیس کی جانب سے اور دیگر سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی تھی، تو جو سارا الزام تھا وہ آیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر، اور اس حوالے سے ہوم ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ ایسے مراسلے سامنے آئے تھے۔ تو اس پر ایک تو جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ ان کا اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ایک اصولی موقف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قانون جو تھا یہ جیسا میں نے کہا کہ پولیس ایکٹ 2017 تھا، اور اس حوالے سے قانون میں کچھ ایسے اختیارات پولیس کو دیے گئے تھے، لیکن اب یہ فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے، امکان یہی ہے کہ آج ہی صوبائی اسمبلی کی
کارروائی کے دوران یہ جو مجوزہ بل ہے یہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور پھر اس کی منظوری لینے کے بعد پولیس سے کچھ اختیارات واپس لیے جائیں گے، صوبائی حکومت کے پاس اختیارات ہوں گے، اور جو پولیس اہلکار یا پولیس افسران جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے احکامات نہیں مانیں گے تو پھر ان کے تقرر و تبادلے بھی ہو سکیں گے، پھر اس کے بعد ان کی جو پروفائل ہے اس میں بھی شاید صوبائی حکومت کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں شامل کرے گی تاکہ اس بات کی نشاندہی رہے کہ یہ لوگ صوبائی حکومت کے احکامات کی حکم عدولی کرنے میں بھی کہیں نہ کہیں ملوث تھے۔ وہ ایک ACR غالباً ان کی ہوتی ہے بیوروکریٹک افسران کی، اس میں اگر حکومت کی جانب سے ایسی کوئی چیزیں شامل کر دی جائیں کسی افسر کے بارے میں تو یقیناً اس کا پورا کیریئر داغدار ہو سکتا ہے، اس کی پروموشن رک سکتی ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا کاؤنٹر کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو صوبے کے اندر اور وفاقی حکومت کی مداخلت کو۔ دیگر صوبوں میں دیکھا جائے تو وہاں پر تقرر و تبادلوں کا جو اختیار ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہی ہے اور وہاں پولیس میں اصلاحات نہیں کی گئیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے اچھا بننے کی کوشش کی، پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کو شاید خود ایسی لت لگ چکی ہے کہ پولیس اس سارے گندے نظام کا حصہ رہنا چاہتی ہے، اور جو لوگ ان کو اب بھی استعمال کر رہے ہیں غیر قانونی احکامات دے کر، اور میرے خیال میں ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور پولیس کے ان افسران کے خلاف بھی کہ جو اپنے جو ایک قانون ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چند غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے گھروں کے اندر چھاپے مارتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے PTI کے لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی گرفتار ہو رہے ہیں، لاپتہ کر دیے جاتے ہیں۔ کون ہے اٹھانے والا؟ صوبائی حکومت اس حوالے سے بالکل لا علم ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے صوبائی حکومت کو یا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو KP اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک نظر نہ آنے والی قوت ہے، ایک نظر نہ آنے والی ایک متوازی حکومت قائم ہے جس میں عوامی حکومت کو شاید وہ اتھارٹی یا وہ اختیارات ہی استعمال نہیں کرنے دیے جا رہے، بلکہ یہ نظر نہ آنے والے جو چند ایک عناصر ہیں، یہ جو نظر نہ آنے والی ایک حکومت ہے یہ صوبے کا پورا نظام چلا رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری اہم چیز جو آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے ایک بار پھر وفاقی حکومت بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہے، اور اسی حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو یہ حکم دیا گیا، سینیٹرز کو بھی، کہ جو بیرون ملک ہیں وہ فوری طور پر واپس پہنچے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ SCO کانفرنس کے بعد 17 یا 18 اکتوبر کو ایک بار پھر آئینی ترمیم کی منظوری کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ کوئی 15 کے قریب جو MNAs ہیں یا سینیٹرز ہیں وہ اس وقت بیرون ملک ہیں، جن میں سے چودھری پرویز الہی کے ایک بلکہ چودھری جو بڑے چودھری صاحب ہیں قواف لیگ کے، ان کے جو صاحبزادے ایک ہیں وہ بیرون ملک ہیں اور وہ حکومت کے بار بار بلانے کے باوجود واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حکومت کو اس وقت ایک ایک نمبر کی ضرورت ہے اور یہ نمبر گیم ایک بار پھر شدت پکڑ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اپنے لوگ واپس بلوائے جا رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی جاری کی ہے، اور PTI نے اپنے تمام اراکین سینٹ کو اور اراکین قومی اسمبلی کو ایک مراسلہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی ممبر قومی اسمبلی اور سینیٹر عوامی اجتماعات میں، احتجاجوں میں، جلسے جلوسوں میں، ریلیوں میں، کسی بھی جگہ پر وہ بغیر اجازت نہیں آئیں گے، اور یہ واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسی کسی بھی مقام پر اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ جو ہیں وہ ایسی کسی بھی جگہ سے یا ایسے کسی بھی مقام سے دور رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کر کے ووٹ خریدنے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے ہی سہولت کاری کرتے ہوئے آرٹیکل 63A کے حوالے سے ایک نظر ثانی درخواست میں فیصلہ دے چکے ہیں، اور اس میں وفاقی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ PTI کے لوگ بے شک اغوا بھی اگر آپ کو کرنے پڑے تو آپ اغوا کریں، ان کی وفاداریاں تبدیل کروائیں، ان سے ووٹ ڈلوائیں، ان کو پیسے کا لالچ دیں، دباؤ ڈالیں، یا کسی بھی طریقے سے وہ ووٹ خریدے جا سکتے ہیں، دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو جب عدالت خود اس طرح کے فیصلے دے، ایک طرح سے ضمیروں کی منڈی لگے، انسانوں کی منڈی لگے، انسانوں کی خرید و فروخت ہو، تو پھر اس طرح کے معاملات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی حرکت میں آ چکی ہے۔ ویسے چیئرمین PTI گوہر خان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے تمام تر MNAs ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں، سینیٹرز بھی رابطے میں ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک بکا نہیں ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے لوگ توڑنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں، پھر ادھر سے بھی لوگ ٹوٹیں گے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ PTI کو اس طرح کرنا چاہیے
بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM اور دیگر جماعتوں میں موجود ہوں گے جو ضمیر کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو اس دھاندلی زدہ مینڈیٹ کو نہیں اٹھانا چاہتے لیکن زبردستی ان کو مجبور کیا گیا ہے اور وہ اس کو اٹھانے کے لیے مجبور ہیں۔ تو اگر PTI ان کو راضی کرے، ان کے ساتھ بات کرے، ان کو کہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں یا آئندہ سینٹ انتخابات میں آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ اس جو آئینی ترمیم ہے اس میں حصہ نہ بنے، ووٹ نہ دیں، تو پھر بہت سارے لوگوں کا امکان ہے کہ شاید وہ بھی حکومت کو ایک بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں جو ان کی اپنی ہی لوگ ہیں۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف سے اب حکمت عملی چلے گی، کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر PTI کے لوگ توڑے جا سکتے ہیں تو پھر حکومت کے لوگ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور میرے خیال میں جب اس طرح کی جنگ ہو کہ دشمن بالکل بے شرمی اور ڈٹائی کا، بے حیائی کا مظاہرہ کر رہا ہو، اور جہاں بات گھر کی خواتین کے اغوا تک پہنچ چکی ہو تاکہ ان کے مردوں کو مجبور کیا جائے اور ان سے ووٹ لیا جائے، تو پھر کسی قسم کی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے PTI کو بھی اپنا تحفظ کرنے کا پورا حق ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔